अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई है। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। नाज़रीन, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठाने और सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया गया है मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से। गज़ा के लिए जलसे और मुजाहिरे किए जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि अमरीका फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में बराबर का शरीक है और 26 अप्रैल को मुल्क गीर हड़ताल की जाएगी और पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने के हवाले से भी मुतालबा किया गया है। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान राब्ता हुआ है और कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा ने जो दौरे की दावत दी गई थी उनको पाकिस्तान की, वो कबूल कर ली है और कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकाला जाए और जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में उनको बाइज़्ज़त अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। इसहाक डार साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बानी से मुलाकातों का मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। ऐसे में जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर तौहीन अदालत केस मुकर्रर होने पर उमर अयूब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और इस पर भी बात करेंगे। उमर अयूब साहब की जानिब से मज़ीद क्या इस पर बातचीत की गई है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ा ज़रूरी था कि लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाता और अगर हम मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ऐलान भी किया गया कि मुल्क एहतजाज भी किया जाएगा, हड़ताल भी की जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरी था इस वक्त जब गज़ा के साथ कोई नहीं खड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है ना, मैं शुरू में जब प्रोग्राम की मीटिंग हमारी शुरू नहीं हुई थी तो मैं उलझा हुआ था इसमें कि मैं आज अपने प्रोग्राम में ये कहूँ कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, या मैं ये कहूँ कि देर हुई तुमको आने में शुक्र है फिर भी आए तो। लेकिन जब मैं इन दोनों हजरात की तरफ देखता हूँ ना, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात JUI की तरफ, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और उनकी जमात इस्लामी की तरफ, तो ये एक तसलसल से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। कोई दो इसके बारे में राय नहीं है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इन दोनों ही जमातों ने इस मसले के ऊपर अभी हाल ही में जो रैलीज़ की हैं जी, बड़ा मेजर क्राउड उनमें आया था, बहुत बड़ी उसने पूरी कौम की आंखें खोल ली हैं। थोड़ा सा हमारे सोए हुए हुक्मरान जो हैं वो भी इसके ऊपर जागे हैं। तो मैं तो इनको भरपूर क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इन्होंने फ़लस्तीन की कॉज को पाकिस्तान की अवाम की हद तक और पाकिस्तान एक मुल्क की हद तक बहुत उजागर भी किया है और ज़िंदा भी रखा है। ठीक, जो रैलीज़ जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं और जो इस वक्त देखी जा रही हैं, अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो ये मज़ाहिर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो एक लम्हे के लिए भी कभी ना गाफिल हुई है, ना लाताल्लुक़ हुई है फ़लस्तीन की कौज से जी। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी रवायात मौजूद हैं, ख़ास तौर से दीनी और सियासी जमातें जो हैं या जिसको हम रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, उनका बड़ा वाज़ेह रोल रहा है। और इससे पहले के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, चाहे 1967 की वॉर थी, उससे पहले शाबरा शतीला के वाक़यात थे और बहुत कुछ हुआ, उसमें हमेशा हमने देखा कि जो हमारी रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बड़ा वाज़ेह और बड़ा खुला डुला स्टांस लेती हैं, ना वो अमेरिका से डरती हैं, ना वो मसलियत का शिकार होती हैं। बिल्कुल। मैं ना इस बढ़ते हुए प्रेशर को जो कौम की तरफ से बढ़ रहा है, मुझे यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखिए, एक तवील अरसे तक बात होती रही कि जी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है जी। ना किसी हुकूमत ने कभी इस बात की ओनरशिप ली कि हाँ ऐसा हो रहा है, ना ही कोई मेरे ख्याल से जुर्रत कर सकता है। जब तक फ़लस्तीन रियासत नहीं तस्लीम कर ली जाएगी, उस दो रियासती हल को इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाएगा, उस वक्त तक इस हवाले से इसराइल का नाम लेना भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक जुर्म है और ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये है कि इतनी तबाहकारी मच चुकी है वहाँ पर, इतनी हलाकतें हो चुकी हैं, इतनी जानें जो है उसके नजराने दे के लोग शहीद हो चुके हैं, एक बेपना बड़ी तादाद जो है वो ज़ख्मियों की है, वहाँ बच्चे बिलक रहे हैं, रोज़ लाशें दफन कर रहे हैं। और किसी ने कहा कि हर 50 घंटे के बाद एक बच्चा दफन किया जाता है वहाँ पर, भूख के हाथों जो हालत है वहाँ। पूरा आलमी ज़मीर बेगैरती, बेहयाई, बेअमली की नींद सोया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो ह्यूमन राइट्स के मामे बनते हैं, ये जो दुनिया को सिखाते हैं कि इंसानी हुकूक क्या होते हैं, वो किधर हैं इस वक्त, किधर गायब हैं या किस मुजरमाना खामोशी का शिकार है। बुखारी साहब, उम्मत मुस्लिमा की तो मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी बात की है और इवन हमारे हुक्मरानों पर भी उन्होंने कहा है कि हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, अमेरिका पर दबाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये अमेरिका से डरते हैं। इस किस्म की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। बुखारी साहब, क्या लगता है आपको कि
اس احتجاج سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا میرا امریکہ خیال پر یہ ہے- پاکستان دباؤ ڈال سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے، جس کی شکایت آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کی بھی ہے، وہ یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ مارچ جو ہے یہ ہم لے کے امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کریں، لیکن حکمرانوں نے امریکہ کے خوف سے پورے کا پورا اسلام آباد ہی سیل کر دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں سپیس دینی چاہیے تاکہ یہ جو اظہار ہے فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا، اس کے اوپر قدغن نہیں لگانے چاہیے۔ حکومت غلط کر رہی ہے، حکومت کو اپنی غلطی کا احساس بھی جلد ہو جائے گا۔ جتنا مرضی پریشر ہو حکومت کے اوپر، لیکن ان کو جو پبلک وائس ہے، جو پبلک ریاکشن ہے ٹو دا بروٹیلٹیز اینڈ اٹراسٹیز آف اسرائیل، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بات بالکل پبلک بھی جو ہے وہ کافی زیادہ سیکھ پا ہے اس وقت غزہ میں جو میں عرض حالات کروں بن جو- رہے ہیں۔ ایون ہم لوگ بائیکاٹ ٹرینڈز کی بات کریں تو اس پہ بھی سخت قسم کا موقف وہ جو میں ہے اس کو لوگوں نے بتاتا اختیار ہوں۔ کیے ایک تو یہ کہ اور مختلف بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں مختلف اشیاء کے۔ میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ یہ سمبولک ہوتی ہیں چیزیں، اس سے قتل عام رکنے نہیں جا رہا، لیکن یہ سمبل ہے کہ کتنا شدید ریاکشن ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں یہ کہ اس طرح سے لوگوں کی فرنچائزز کے اوپر حملے ہوں، کیونکہ یہ فرنچائزز ان کی تو نہیں ہے، وہ تو پاکستانیوں نے خرید کے انویسٹ کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں کوئی 25,000 کے قریب ایک فرنچائز میں پاکستانی کام کرتے ہیں، ان کے روزگار کا تعلق ہے۔ پھر یہاں پر اگلا انویسٹر کیوں آئے گا اگر وہ یہ دیکھے گا یہاں پر فارن بیسڈ فرنچائزز کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ بالکل ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو اپنی جگہ ہے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا پریشر جتنا بھی مرضی ہو، میں آپ کو پھر وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے کوئی ایسا اقدام کرنا جس سے اسرائیل کے تسلیم کرنے کی طرف بڑھا جائے یا کوئی رعایت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو میں نے اسپرٹ دیکھی ہے ان ریلیز میں، یہ اسرائیل کو دوسرا چھوٹا مجرم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب فلسطینیوں کا قاتل اصل میں امریکہ ہے، اور کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے جس قسم کے ہتھیار کی سپلائی شروع کی ہے، جتنی میسو فنڈنگ انہوں نے ریلیز کی ہے اسرائیل کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اٹ از امریکہ وچ از فائٹنگ ان غزہ اینڈ ایلسویئر۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے علماء کی جانب سے جو فتوے دیے جا رہے ہیں کہ آپ جہاد کریں نہیں تو ہم کوئی اور راستہ نکالیں گے، بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو تاریخی اعتبار سے یہ بتاؤں گا کہ جب فلسطین کی ریاست کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، جب اس کو ریاست تسلیم ہی نہیں، ابھی تو کہیں بہت سے لوگوں نے تسلیم کر لیا نا، اور ایک حل جس کو ہم دو ریاستی حل کہتے ہیں وہ ایک ریالٹی ہے، وہ ایک معاہدہ ہے۔ جب یہ سب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پی ایل او کا دفتر پاکستان میں موجود تھا۔ فاروق قدومی جو بعد میں پھر فلسطینی ریاست کے سفیر بنے، وہ پی ایل او کے نمائندے ہوا کرتے تھے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، چھوٹے سے قد کے تھے لیکن کمال دبنگ آدمی تھا وہ بھی۔ تو یہ مطالبہ ناجائز بالکل نہیں ہے۔ حماس از اے ریالٹی، حماس از اے فیس آف پیلسٹینینز، لہٰذا ان کو یہاں دفتر کھولنے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو طالبان کے دفتر کھولنے کے مطالبات ہوتے رہے، کس نے کیے وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، لیکن فلسطینیوں کے نمائندہ حماس کا دفتر کھولنے میں اور حزب اللہ کا دفتر کھولنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک میسج جائے گا ٹو دا ویسٹ، پرٹیکولرلی ٹو دا امریکنز، کہ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں گے جو آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے وجود کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اب جو نیکسٹ فیز ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں فلسطین کے لوگ ہیں، جہاں جہاں پی ایل او کے لوگ ہیں، جہاں جہاں حماس کے لوگ ہیں، جہاں جہاں حزب اللہ کے لوگ ہیں، وہ ہر اس ملک میں امریکن ٹارگٹس کو ٹارگٹ کریں گے، امریکن ہائی ویلیو ٹارگٹس جو سفارت خانے ہیں، مختلف دفاتر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ چاہ نہیں رہا کہ یہ ہو، لیکن آپ نے زندگی کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا ہے فلسطینیوں پر اپنے ظلم کر کر کے کہ وہ اپنے لیے اب کوئی بھی ہتھیار جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو آخری پیغام جو آیا تھا حماس کی لیڈرشپ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جو جہاں جہاں ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اس کے ہاتھ میں کانٹا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بڑا خوفناک میسج ہے، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اگر نوبت آئی تو پھر کیا ہوگا۔ لوگ بھگت چکے ہیں، ویت کانگ بھگت چکا ہے امریکہ، اس کے بعد پی ایل او کو بھگت چکا ہے امریکہ جب پین امریکن قسم کے ایئر لائنر جو ہیں وہ اغوا ہوتے تھے۔ لالا خالد کی کہانی کس کو یاد نہیں ہے، جارج حباش کی قیادت کس کو یاد نہیں ہے، یاسر عرفات کا کنٹریبیوشن کس کو یاد نہیں ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دہرائی جا سکتی ہیں، اور اگر یہ دہرائی گئی تو دنیا میں امن جو ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ یہ ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر ان کو معلوم نہیں ہے
تو یہ اپنی ڈھٹائی جو ہے اس کے اوپر جتنی دیر مرضی قائم رہیں الٹیمیٹلی ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب دیکھیے نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت جنگ بندی مان لی, دیکھیے کس بے غیرتی کا مظاہرہ ہے, تو پھر تو ہم کبھی دوبارہ غزہ میں جنگ شروع ہی نہیں کر سکیں گے. یعنی ابھی بھی اتنی دہشت ہے حماس کی, جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ختم کر دیا ان کو, ان کی دہشت کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس وقت سرنڈر کر گئے, اگر اس وقت ہم جنگ بندی پہ مان گئے, جو کہ حماس کی پری کنڈیشن ہے کہ اگر آپ یرغمالیوں کو رہا کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ اقدامات کریں. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, جس طرح, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اب جس طرح سے غزہ کے اندر بھی لوگ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں احتجاج بھی کر رہے تھے, مظاہرے بھی کر رہے تھے کہ جنگ بندی جو ہے حماس کروائے. ایون اسرائیل کے اندر بھی اسرائیلی جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مغوی رہا ہو جائیں اور کوئی نہ کوئی نتیجہ اب اس کا نکلے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, پھر نیتن یاہو پر تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا, کیونکہ نہ تو امریکہ تو اس کو بیک کر ہی رہا ہے, لیکن اسرائیل کے اندر بھی جو حالات بن رہے ہیں اس کے باوجود نیتن یاہو کھڑے ہیں اور وہ جنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں. دیکھیے ایک اور چیز اس حوالے سے جس کی طرف ہماری شاید نظر نہیں ہے یا اس کی اہمیت کو جانا نہیں جا رہا, وہ ہے انٹرنیشنل اوپینین. ٹھیک. تمام تر بے حیا, بے عمل, دوگلا پن کے شکار جتنی بھی ویسٹرن لیڈرشپ ہے ان کے ملکوں میں دیکھیں آپ کیا حال ہے. جی. آپ کو میں ایمانداری سے سمجھتا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پریشر آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں بلڈ اپ ہو رہا ہے, جی, ہے نا, اس کے اوپر اثرات ہماری حکومت کے اوپر. جی, اسی طریقے سے ان ملکوں میں بھی جہاں فلسطین کے حوالے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور آوازیں بلند تر ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے وہاں سے اسٹوڈنٹ کے ویزے کینسل کر کے جنہوں نے مظاہرے کیے تھے فلسطین کے لیے ان کو بھیج تو دیا, لیکن پھر دیکھیں آپ کے شہروں میں کیا ہو رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں 15 امریکی شہروں کے اندر بے پناہ سٹرونگ مظاہرے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا کی آواز کو تو جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا, بلکہ اس کے حوالے سے تو جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو یہ جو انٹرنیشنل اوپینین جس برق رفتاری سے چینج ہو رہی ہے, تبدیل ہو رہی ہے ان فیور آف دا پیلسٹینین, دیٹ از این الارمنگ سگنل فار دا ویسٹرن لیڈرشپ. بخاری صاحب, آواز خلق تو پہلے بھی بلند ہوتی رہی, اب بھی ہو رہی ہے, لیکن بات تو تب بنے گی نا جب اسرائیل پر کوئی پریشر آئے گا. اسرائیل پہ کیا پریشر آ رہا ہے, وہ تو وہاں پہ لوگ غزہ کی پٹی میں غذائی قلت کا شکار ہیں, وہاں پر تو اسرائیلی حملے ویسے کے ویسے جاری ہیں, تو ان کو تو کسی چیز کا اثر نہیں ہے, ان کے ساتھ تو سپر پاور کھڑی ہے. مجھے وہ فراز کا شعر یاد آ رہا ہے کہ تو وہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن, مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. آپ یہ دیکھیں حماس کی اتنی سی قوم کو برباد کرنے کے لیے کتنی بڑی قوتیں جو ہیں وہ پرسر پیکار ہیں, کتنا گولہ بارود برسایا جا چکا ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں استعمال نہیں ہوا تھا. کس طریقے سے ایک پوری بسے ہوئے ملک کو, ایک پوری پٹی کو زمین بوس کیا گیا ہے. کیا نتیجہ مل گیا؟ کوئی ایک قیدی اس پریشر کے تحت رہا کرایا ہو, انہوں نے تو مجھے بتا دیجئے. دیکھیں وہ تو قیمت تو پھر دینی پڑتی ہے نا. آزادی کی قیمت تو ہے. جب پاکستان بنا تھا تو آپ کا خیال ہے لوگوں کی جانیں نہیں گئی تھی؟ 35 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے روتھلیسلی مائیگریشن کے پروسیس میں 14 اگست کے بعد. تو کیا قوم نہیں بنی؟ تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خواہش ہے حماس کو ختم کرنے کی, یہ جو خواہش ہے فلسطینیوں کو اس علاقے سے باہر نکالنے کی, یہ وقتی طور پر ہمیں کچھ فتوحات نظر آ رہی ہیں نیتن یاہو کی, بٹ دے آر ناٹ لاسٹنگ ونس. الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آوازیں نہ صرف آوازیں اٹھیں گی بلکہ عملی طور پر آپ دیکھیے گا فلسطینیوں کی حمایت کے لیے لوگ نکلیں گے باہر. یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں یہ بالآخر رنگ لائیں گی. کتنی دیر تک نیتن یاہو جو ہے وہ اس ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا رہے گا, اور میں اب اس وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اور وہ جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے سب کچھ, اس سے بھی میری التجا وہی ہے جیسا فیض نے کہا تھا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. کیا نہیں ہو رہا وہاں پر؟ عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کو کچھوے پکا کے کھلانے پر مجبور ہو گئی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. دیکھیے بخاری صاحب, راستہ تو تبھی نکلے گا جب اسلامی ممالک ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم تو ویسٹرن پاورز کی بات تو پھر بعد میں آتی ہے, پہلے تو اسلامک کنٹریز ایک ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے کہ وہ پھر پریشر ڈال سکتے ہیں امریکہ پہ یا اسرائیل پر. میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. بالکل, تو خالی مظاہرے سے تو بات نہیں بنی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے.
ایران ڈٹا ہوا ہے جیسا کیسا بھی ہے, اس کے اوپر بھی پریشرز بہت ہیں, اس کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے پریشرز موجود ہیں. جو وہاں صورتحال ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ کسی ورکیبل سلوشن کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ ورنہ پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات کے ٹیبل پر آتا ہی نہ ایران, اور اگر آ گیا ہے تو پہلے کے بعد دوسرے میں نہ جاتا, اگر دوسرے میں چلا گیا تو اس کے بعد تیسرے میں نہ جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے, میں اگر سیفلی بیان دوں آپ کو, کہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس تک پہنچا جا چکا ہے, اب صرف اعلان باقی ہے. اگر ایران اپنے نیوکلیر ہتھیار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا, اگر ایران اپنے نیوکلیر میزائل سسٹم کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو غزہ کی جنگ ہاری نہیں گئی ہے. بخاری صاحب, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پہلے مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان, اور اب یقینی طور پہ وہ بھی مثبت تھے, اور ابھی 2 دن بعد پھر مذاکرات متوقع ہیں, کیا لگتا ہے, کیونکہ امریکہ کی تو یہی شرائط ہیں جو ہم نے اس دن پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ 5 شرائط ہیں, اور سب سے پہلے تو اپنے ایٹمی ہتھیار پہ گیو اپ کرنا ہوگا ایران کو, تو راستہ تو تبھی نکلے گا ایران کے لیے, مذاکرات کامیاب تو تبھی ہوں گے جس طرح سے آپ ٹیبل ٹاک پر آ گیا ایران. کیا لگتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار پہ گیو اپ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر یہ ہوگا. دیکھیے, جہاں تک امریکہ کی طرف سے بیانات کا تعلق ہے, ٹرمپ نے کیا کہا تھا آنے کے بعد, جو بیانات دیے تھے اس میں سے تقریباً 80% بیانات پر ہی ہیز گون, چاہے وہ ایران کے حوالے سے تھا, چاہے وہ ٹرمپ یہاں بن رہی تھی نا سیاحتی ریزورٹ غزہ میں بن گئی, پھر خود انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان سے واپس گئے, لیکن حملے تو جاری ہیں نا. دیکھیں, یہ ظلم جو ہے یہ تو جاری ہے, لیکن کوئی دنیا کی تاریخ میں ظلم ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے دائمی شکل اختیار کر گیا ہو. یہ ٹیمپریری اچیومنٹس ہوتی ہیں. 50 مثالیں میں آپ کو تاریخ سے دے سکتا ہوں. کیا سومناتھ کے اوپر 14 حملے نہیں کیے تھے انہوں نے, لیکن الٹیمیٹلی اپنا آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کیا. لیٹ اس سی, یہ جو فدائین کی جنگ ہوتی ہے یہ اونچ نیچ گرافک میں چلتی ہے, کبھی اونچی کبھی نیچی کبھی اونچی, لیکن کبھی ختم نہیں ہوئی, کبھی اس کو شکست نہیں ہوتی ہے. آپ سوچ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس لیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ اوپر بیٹھی ذات بھی انصاف کرے گی, اور دنیا کو بھی ریئلائز کرنا ہوگا کہ ایز اے قوم ایگزسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے. بالکل, توقع کرنی ہوگی کہ ایز اے قوم جو ہے فلسطینیوں کا ایک اس طرح سے کھڑے رہنا ان کا حق ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے ٹائم میں غزہ کے لوگوں کے لیے کیا راستہ نکلتا ہے. پاکستان اور مختلف ممالک سے جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ کس قدر سود مند ثابت ہوتی ہیں. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پاک افغان تعلقات میں بڑا بریک تھرو. اسحاق ڈار کی کابل میں افغان قیادت سے اہم ملاقاتیں, وزرائے خارجہ مذاکرات جاری رکھنے پر بھی اتفاق کا اظہار کیا گیا. بخاری صاحب, اب مذاکرات کے ذریعے پاکستان جو ہے افغانستان سے مذاکرات کر رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے وزٹ بھی کیا, وہاں پہ ایون انوائٹ بھی کیا گیا انہوں نے. غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء جو تیزی سے جاری ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے اس ملاقات میں. بخاری صاحب, کیا لگتا ہے مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کسی کروٹ بیٹھ گیا ہے, اس لیے کہ جتنی ٹینشن تھی, آپ کو یاد ہے پچھلے مہینوں میں, بلکہ پچھلے 1.5 سال سے جتنی شدت کے ساتھ وہاں سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے تھے, ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے اسلحہ لے کے, وہاں سے فورن فنڈنگ لے کے, اور جس طرح سے پاکستان کے اندر اندھیر مچائے ہوئے تھے, خاص طور سے بلوچستان اور کے پی کے صوبوں میں, اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ حکومت پاکستان اور حکومت کابل جو ہے وہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راستہ نکلا کیا ہے, کہ پریشر کیا تھا, اصل میں ہوا کیا ہے. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کا دوست ہے, اور چائنا میں مجھے یاد ہے کہ ایک سیف فری کی ملاقات ہوئی تھی جس میں افغانستان تھا, ہم تھے اور چین کی قیادت تھی. تو اس میں یہ ریئلائز کیا گیا کہ اگر سی پیک کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے افغانستان میں امن ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ سی پیک کی کامیابی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریئلائز کرتے ہوئے چائنا نے یہ رول پلے کیا ہے جس کی وجہ سے افغانستان مولڈ ہوا ہے, یا یوں سمجھیے کہ ہیز کم ڈاؤن ٹو ٹرمز. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک حقیقت ہے, اس کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اقوام متحدہ میں, جو انویسٹیگیشن بیسڈ ہے, کہ جو اسلحہ تھا امریکہ کا چھوڑا ہوا وہ آدھا تو ویسے ہی غائب ہے. اچھا. اور آدھا جو ہے وہ بقول کابل گورنمنٹ کے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں جا چکا ہے, جس میں داعش ہے, جس میں القاعدہ ہے, جس میں ٹی ٹی پی ہے. تو یہ خوفناک صورتحال ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ رپورٹ جو ہے اس کو افشا بھی کیا تھا بی بی سی نے,
تو یہ ہمارے ملک کی رپورٹ نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ہم نے خود یونائٹڈ نیشن میں ایک درخواست جمع کرائی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہم نے پکڑے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں میں، ان کے پاس سے جدید امریکی اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. تو یہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ گیا تھا یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ دوسری ریزن ہے. تیسری ریزن یہ ہے کہ ٹرمپ نے آنے کے فوراً بعد یہ کہا تھا کہ جو ہم نے اسلحہ چھوڑا تھا واپس کرو کابل کے. تو یہ 3 نکاتی یا 3 طرفی پریشر جو ہے اس نے بھی مجبور کیا کابل گورنمنٹ کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو نہ صرف اوپن کرے بلکہ اسے نتیجہ خیز بنائے. تو یہ 2 پریشر میں نے آپ کو بتا دیا، ایک دوست ملک کا اور دوسرا یہ جو تینوں طرف سے اس کو گھیرا جا رہا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے یا جو گڈ ول ہمیں اب ابھرتی نظر آ رہی ہے وہ بہت انکریجنگ ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے سے وارملی ڈار صاحب کو ریسیو کیا گیا وہاں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کیونکہ پاکستان اور کابل کے بیچ جتنی بھی ایکسچینجز ہوئی تھی اس میں ٹینشن ٹاپ پر ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرائسس ایشوز تھے خاص طور سے امیجیٹ نوعیت کے، ان کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. جو ہم تک پہنچی یہ بات وہ یہ ہے کہ 4 نکات ہیں جس کے اوپر اصولی فیصلے ہو گئے ہیں اور دونوں ہی حکومتیں اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ افغان مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا. شکایات موصول ہو رہی تھی کہ ان کو ہانکا جا رہا ہے، ان کو پش کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کی جگہوں پر ان کے ساز و سامان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. بالکل. ایون پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی، تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ ایک طریقہ کار. دوسرا یہ کہ دونوں ملک اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. بالکل. پاکستان تو خیر ویسے ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ کہ افغانستان نے یہ بات تسلیم کر لی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریڈ سسٹم سے افغان ٹرانزٹ گڈز میں تیزی آ سکتی ہے. اس سسٹم سے دونوں طرف کا فائدہ ہوگا کیونکہ ہمیں بھی اس کے اوپر ریونیوز ملیں گے اور جو افغانستان جو کہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اس کے لیے یہ ایک اوپننگ بھی ہوگی. 30 جون سے 2025 کو ٹرانزٹ ٹریک اینڈ ٹریڈ سسٹم فعال ہو جائے گا. صرف NLC کافی نہیں، مزید 2 کمپنیاں بھی شامل کر دی گئی ہیں. یعنی جو ایکسچینجز ہیں گڈز کی ایک دوسرے کے ملک میں، اس کے لیے 3 کمپنیاں اور پہلے صرف نیشنل لاجسٹک سیل والے ٹرک جو ہے وہ جایا کرتے تھے. اسی طرح سے بیچ میں سے یہ شروع ہو گیا تھا کہ جی بینک گارنٹی دیا کریں آپ، اور انشورنس پلس A++ گارنٹی جو ہے وہ ہم نہیں مانیں گے، جس نے کاروبار دونوں ملکوں کے درمیان آلموسٹ ختم کر دیا تھا. آئندہ بینک گارنٹی کی بجائے A+ انشورنس کمپنیوں کی گارنٹی قبول کر لی جائے گی. یہ وہ اقدامات ہیں جو فوری نوعیت کے کیے جانے چاہیے تھے جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم نا تاپی گیس جو ہے اس کے بینیفیشری ہیں، اس نے ہم تک پہنچنا ہے اور ہمارے ہاں سے ہو کے وہ آگے انڈیا بھی جائے گی. تو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں سینٹرل ایشین ریپبلکس یعنی جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، خاص طور سے مسلم ریاستیں، اگر ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو افغانستان ہیز ٹو بی پارٹ آف اٹ. دوسری بات یہ کہ جو تاپی گیس پائپ لائن ہے اس میں کئی ہزار کلومیٹر جو ہے افغانستان میں سے گزر کے آنا ہے. تو اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو گیس پائپ لائن کیسے آبجیکٹیو ہوں گے؟ بالکل بخاری صاحب، ان تمام یقینی طور پہ ان تمام تر معاملات کے لیے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری ہے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے ابھی جس طرح سے افغانستان کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے ان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ افغانستان نے اسے قبل جب پاکستان پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا کہ جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، تو افغانستان کی جانب سے یہی کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں. TTP والوں کو بھی کہا جاتا تھا کہ ہمارے مہمان ہیں. تو کیا لگتا ہے مہمان جو ان کی دہشت گرد تنظیموں کو کہنے والے لوگ، کیا لگتا ہے کہ آپ کو کل کو دہشت گردی کے لیے زمین استعمال نہیں ہوگی افغانستان کی؟ میرے خیال سے TTP کو جتنی فیسیلیٹیشن انہوں نے کی ہے اس کا نتیجہ بہت نیگیٹو نکلا ہے. اس لیے کہ وہ خود کابل گورنمنٹ کے ایک ترجمان نے یہ کہا کہ اب تو وہ ہمارے بھی قابو میں نہیں ہے. جی آپ کو یاد ہوگا. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ TTP کو کنٹرول کیے بغیر پاکستان اور کابل کے تعلقات کبھی بھی پرامن نہیں ہو سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ملک مل کے ان کے سلیپر سیلز جو ہیں، ان کے جو ٹھیے ہیں جہاں ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کے اوپر
یعنی ریڈ کریں گے جس طریقے سے یہاں ہو رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اتنی برق رفتاری سے ہو رہے ہیں بالکل, اور کتنی بڑی تعداد میں خوارج جو ہیں وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں. تو اس سے اگر انفارمیشن ایکسچینج ہونی شروع ہو گئی, انٹیلیجنس انفارمیشن بٹوین پاکستان اینڈ کابل, تو ان کا کلا کما جلدی کرنا ممکن ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے بیچ وہ روایتی تعلقات اگر بحال ہو جاتے ہیں جس میں ہم افغانستان میں امن کے لیے اپنی کوششیں کریں اور افغانستان پاکستان میں امن کو تباہ کرنے کی تمام کوششوں کا کلا کما کرے, تو یقینی طور پر دو ہمسایہ ممالک اور مسلم دو ہمسایہ ممالک کے طور پہ ہم دونوں کی سوسائٹیز ترقی بھی کر سکتی ہیں اور امن بھی قائم ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمت میں اب سفر کا آغاز ہو گیا ہے. بالکل بخاری صاحب, صحیح سمت میں سفر کا آغاز تو ہوا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے بات بھی کی, اس سے پہلے بھی ہم پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں. بخاری صاحب, جس طرح سے آرمی چیف نے بھی کہا کہ 1500 سے زائد دہشت گرد ہے جن کو ٹارگٹ آپریشنز کیے جائیں گے تاکہ دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے. اب افغانستان جہاں پر 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں, ان کو کنٹرول کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. تو بخاری صاحب, لگتا ہے کہ افغان گورنمنٹ اتنی کیپیبل ہے کہ یہ 20 سے زائد جو تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں ان کو کنٹرول کر لے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حوالہ آپ نے آرمی چیف کے 1500 بندوں کا دیا وہ بی ایل اے اور جی بالکل جو افغانستان کے سو کالڈ سیلف کلیمڈ ناراض لوگ ہیں ان کا تھا. بالکل. جہاں تک افغانستان کی تنظیمات کا تعلق ہے, خود افغانستان کی حکومت بھی اس سے پشیمان ہے. وہ صرف ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, ان کے اقتدار کے لیے بھی خطرہ ہے. داعش کے ساتھ ان کی لڑائی جنون ہے. دہشت گرد تنظیم داعش جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کا کلا کما کرنا چاہتی ہے. لہٰذا اگر انٹرسٹ کامن ہوگا کہ ان دہشت گرد تنظیموں سے جان چھڑانی ہے, تو یہ دونوں ملک ان میں اتنی سخت بھی ہے, اتنی فورس بھی ہے, اتنی ٹرینڈ آرمی بھی ہے کہ یہ آبجیکٹیو اچیو کیا جا سکتا ہے. آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں, وہ جاری رہیں گے اور اب اور زیادہ افیکٹو ہوں گے. بالکل. پاکستان میں امن کے لیے اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے. پاکستان افغانستان سے بھی بات چیت کر رہا ہے اور یہ مثبت بات چیت ہے تاکہ پاکستان میں بھی امن جو ہے وہ آگے جا کے دیکھا جا سکے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پی ٹی آئی سیاسی لیڈرز کی گرفتاریاں, مذاکرات اور قیادت میں تقسیم جیسے مختلف معاملات اور چیلنجز سے دوچار ہے. بخاری صاحب, عمر ایوب صاحب جو ہیں بڑا سخت بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو الیکشن اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے, اور جس طرح سے بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اس پر بھی انہوں نے سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا, ایون عدالت بھی گئے ہیں. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو سارے دروازے بند ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. دیکھیں, میں نے اس بات پہ حیران ہوں. ہم نے اپنے پورے کیریئر میں بہت سارے سیاسی قیدی دیکھے ہیں. جی, فارمر پرائم منسٹر بھی شامل تھے اس میں, سابقہ صدور بھی تھے. لیکن یہ ملاقاتوں کا اسکینڈل اتنا بڑا کبھی نہیں بنا تھا جس طریقے سے اس کو بنا دیا گیا ہے. اور ایک یعنی عام تاثر یہ ہے کہ یہ جیل کم ہے اور ریزیڈینشل کالونی زیادہ ہے. اس کو لے کے اب اس کو ہر وقت جو بھی لیڈر ہے وہ اس کو فوکس کیے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس شاید اب ایشوز نہیں رہ گیا کوئی سوائے بانی سے ملاقات کے. جی, ملک جس قسم کے حالات سے دوچار ہے, سیاسی پولرائزیشن جس قسم کی ہے, آئینی طور پہ جو ایشوز ہیں ان سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس لیڈر کو دیکھو سوائے ملاقات کے اور کوئی کہانی نہیں ہے. عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں تو وہ پھر ملاقاتوں کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نان سیریس سا ایٹیچیوڈ دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ ہوں, عمر ایوب ہوں, بیسٹر گوہر ہوں, ان کی بہنیں ہوں دونوں. اب دیکھیں نا, ایسی ہانک رہے ہیں جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. کہ عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں اور اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان بہنوں کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ بیگم صاحبہ کا سیاست سے کوئی تعلق ہے. بیگم صاحبہ 26 نومبر کے جلوس کی قیادت فرمائیں وہ خاتون خانہ رہیں گی. بیگم صاحبہ پنجاب میں کرپشن کی نئی تاریخ لکھیں جو گنیز بک آف ریکارڈ میں جانا چاہیے وہ خاتون خانہ رہیں گی. وہ جیل میں بیٹھ کے سیاست کریں وہ خاتون خانہ رہیں گی. وہ جا کے وہاں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی زندگی عذاب بنا دیں وہ خاتون خانہ ہی رہیں گی. تو ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ اصل جنگ تو بہنوں کی یہ ہے کہ قبضہ کرنا ہے پارٹی کے اوپر کہ وہ کہیں بیگم صاحبہ کے ہاتھ نہ چڑھ جائے. اچھا, اب یہ پتہ نہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. یہ ساری گیم یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر قبضہ کس کا ہونا ہے. 2 گروپ ہیں وکلا کے, 3 گروپ ہیں پارٹی کے اندر, جو ایک میجر جو جینون لیڈرز ہیں, دوسرے جو روپوش لیڈر ہیں, تیسرے جو اس وقت موجود ہیں. جب اس قسم کا کڑماسا مچا ہوا ہوگا تو آپ مجھے بتائیے پھر اسی قسم کے ایشوز ہوں گے نا. ملنے نہیں دیا, ملنے دیں, ملنے نہیں دیا, پٹیشن ہو رہی ہے. او بابا,
آپ ایک نیشنل پارٹی ہیں, اتنی بڑی آپ کی اسٹرینتھ ہے, آپ ایشوز کے اوپر بات کریں, آپ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں. پارٹی کا یہ آبجیکٹو تھوڑی رہ گیا کہ کس نے جیل میں ملنا ہے کس نے نہیں ملنا ہے. دیٹ از وٹ پی ٹی آئی از آل اباؤٹ. کیوں کر رہی ہے بخاری صاحب پی ٹی آئی لیڈرشپ؟ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. دیکھیے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. کس نے نہیں کہا؟ فیصل واڈا سابقہ پارٹی کے تھے, انہوں نے کہا کمپرومائزڈ ہے. اپنے شیر افضل مروت وہ پارٹی کے اندر کے تھے, بہت بڑے اسٹالورٹ سے, وہ کہتے ہیں کمپرومائزڈ ہے. شیر افضل مروت کو تو پارٹی والے بھی کہتے تھے دوسرے لیڈر جو ہیں وہ اس کو کمپرومائز کہہ رہا ہے, وہ اس کو کمپرومائز کہہ رہا ہے. کرپشن کی کہانیاں چل رہی ہیں. مطلب یہ کہ پارٹی از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, اور کسی کو فکر نہیں ہے, بس صرف یہ فکر ہے کہ کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا ہے. اور اگر اس میں یہ ایلیمنٹ نہ ہو کہ جو ملے گا وہ پھر اسٹرینتھ ڈرائیو کرتا ہے کہ دیکھیں بانی مجھے ملا ہے, میں بانی کا بندہ ہوں, تو میرا خیال ہے ملنے بھی کوئی نہ جائے. بخاری صاحب مذاکرات والی جو بات ہے, مذاکرات تو کیے جا رہے ہیں, اعظم سواتی صاحب کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کی, تو ایک طرف بانی سے ملاقاتوں کے حوالے سے ایک نیا تنازع ہے, دوسری طرف مختلف قسم کے بیانات جو آ رہے ہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے, اور ایک طرف مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اعظم سواتی کی جانب سے. تو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بھائی فیوچر جو ہے وہ اس وقت بنتے ہیں پارٹیوں کے جب پارٹی کی لیڈرشپ متحد ہو, جب پارٹی کو کلیئرٹی ہو کہ کیا کرنا ہے. یہاں تو کڑماسکی سی کیفیت حال ہے, پنجابی زبان میں جس کو کہتے ہیں, کسی کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. میں نے بتایا نا آپ سے کہ جس پارٹی کا ٹوٹل آبجیکٹو یہ ہو کہ جیل میں کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا ہے, اور عدالتوں کو مصروف رکھ رہے ہیں کہ جناب احکامات دیں کہ کون ملے گا, اس پارٹی نے کیا کرنا ہے. مطلب پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے کرائسس ہیں, اتنے ایشوز ہیں, کہ آپ اپنا رول وہاں نہ تو آپ پارٹی کی ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہ جی یہ ٹکڑوں میں بکھر گئی ہے, یہ میرا کہنا تو نہیں ہے, یہ تو پارٹی کے اندر کے لوگ خود کہہ رہے ہیں. کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ایک عجیب جنگی پیچھے پڑنے سے یاد ہے مولانا صاحب سے بھی ابھی تک امیدیں پی ٹی آئی کی نہیں, اب کوئی امید نہیں ہے. کل تو یو آئی کے کسی لیڈر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ تو میرے خیال سے اب سمجھ آ جانا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا کردار ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی جاری رکھیں گے اور اتحاد نہیں کریں گے. میرے خیال سے یہ امیدوں پر پانی پھر جانا چاہیے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. ٹھیک. بخاری صاحب اب یہ جو ملاقاتوں والا سلسلہ, کیا لگ رہا ہے بہنوں کی ملاقات جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ کنٹروورشل پی ٹی آئی کے اندر ہو گئی ہے, کیوں نہیں ملاقات کرنے دی جا رہی؟ تو یہ بہنوں کی ملاقات کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ نے کئی دفعہ بتایا بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی خود نہیں ملنا چاہتا کہ بہنیں قبضہ نہ کر لیں. کیا لگتا ہے بخاری صاحب, کیا یہی ایک وجہ ہے؟ میں نے نہیں کہا کہ انہیں بانی پی ٹی آئی کو خطرہ ہے کہ بہنیں قبضہ کر لیں گی, یہ کوششیں اپنے طور پر پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اندر یہ ابہام ہے. یہ ہے, دیکھیے گزارش یہ ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی نے کس سے ملنا ہے یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کرتا ہے, خود بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں. تو اگر بانی پی ٹی آئی خود ملنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, کیونکہ لسٹیں اندر جاتی ہیں, ٹک انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ابھی بھی لسٹ گئی ہے, آج بھی لسٹ گئی ہے نا 6 بندوں کی, وہ ٹک کریں گے, جس کے اوپر ٹک ہو جائے گی وہ مل جائے گا, باقی کو تو کسی کو نہیں ملائیں گے. وہ یہی ہو رہا ہے, وہ چلی جاتی ہیں آؤٹ آف دا شیڈیول ملنے کے لیے. یعنی منگل کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے, وہ اگر دیگر دنوں پہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں ڈیالہ جیل کے باہر تو کوئی نہیں ملنے دے گا. تو یہ صورتحال عجیب و غریب قسم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی لیک آف لیڈرشپ کی جو بخاری صاحب کچھ روز قبل پی ٹی آئی کی کوئی لیڈر بانی پی ٹی آئی سے جب ملنے گئے تو بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا گیا تھا کہ بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو بانی نے بڑا افسوس کا اظہار کیا تھا. اور جس طرح سے عدالتی فیصلے کو بھی ایک طرح سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مانا نہیں جا رہا, کیونکہ عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے. اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ عدالت گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, تو کیا لگتا ہے اب کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتی ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی؟ آرڈرز کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. کئی بار جیل سپرڈنٹ کو بلا کے وضاحت طلب کی جا چکی ہے, وہاں بھی یہی طے ہوا تھا کہ لسٹ بھیجی جائے گی, جس کو اندر سے بانی ملنا چاہیں گے اس کو ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی, لیکن اتنے ہی لوگ ملیں گے جتنی جیل مینول اجازت دیتا ہے. بالکل یقینی طور پہ دیکھنا ہے کہ ملاقاتوں کے حوالے سے آگے کیا منظرنامہ بنتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.